बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं क़वाइदुत तजवीद में यानी तजवीद व तफ़हीम के साथ सूरतुल वाक़िआ, जो कि मक्की सूरत है और इसके 3 रुकू हैं। इसकी 96 आयात हैं। इंशाअल्लाह ताला एक एक दिन में हमने एक एक रुकू करना है। तजवीद और तफ़हीम के साथ मुख्तसर खुलासा के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इसको समझेंगे। और अभी सबसे पहले हम करने लगे हैं इसका मुख्तसर खुलासा। तो सूरह वाक़िआ जो है, इस सूरत के बारे में मशहूर है कि सूरतुल ग़िना यानी तवंगरी की सूरत है, ग़िना की दौलत देने वाली सूरत है। और जो शख्स इसको हर रात पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं आएगा। लेकिन वाक़या यह है कि इस सूरत की फ़जीलत में कोई मुस्तनद रवायत नहीं है। हर रात पढ़ने वाली और बच्चों को सिखाने वाली रिवायतें भी ज़ईफ़ हैं, बल्कि मौज़ू हैं। तो अहादीस ज़ईफ़ा में कहा गया कि इसका सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा जो है उसमें आप इसको मज़ीद भी देख सकते हैं। वाक़िया भी क़यामत के नामों में से है, क्योंकि ये लामहाल वाक़या होने वाली है, इसलिए इसका ये नाम भी लिखा गया है। इसे वाक़िआ यानी क़यामत का नाम ही दिया गया है। तो इस सूरत के बीच में हमें मुख्तलिफ़ उन्वान मिलेंगे। बहुत मुख्तसर सी सूरत है, बहुत आसान सी सूरत है। इसके अपने फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह ताला की कलाम तो पूरी जो है वो फ़जीलत का बायस ही है, लेकिन ये है कि इसके बारे में जो चीज़ें मशहूर कर दी गई हैं वो मुस्तनद नहीं हैं। सूरतुल वाक़िआ में हम पढ़ेंगे क़यामत का वक़ू और निजात याफ्ता गुरूह की क़यामत की जितनी शिद्दत होगी उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। क़यामत में इज़्ज़त का मयार और ईमान क्या है वो जानेंगे। क़यामत में लोगों के 3 ग्रोह होंगे। साबिक़ून और उनकी जन्नत की तस्वीर खींची गई है इस सूरत में। दाहिने हाथ वाले और उनकी जन्नत की तस्वीर बताई गई है। बाएं हाथ वाले यानी मुनकरीन हक़ जो होंगे उनका ज़िक्र किया गया है। बाएं हाथ वालों का हशर बयान किया गया है। मुनकरीन हक़ के लिए इंसान की खलकत से क़यामत की दलील बयान की गई है। वसाइल रबूबियत से जुज़ और उस पर इस्तदलाल भी किया गया है। सामान्य ग़िज़ा और पानी की नेमत, इन तमाम नेमतों का अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस सूरत में ज़िक्र किया है। उसके साथ हमें फरमा दिया है, यहाँ पे बताया गया सहरा में आग की फराहमी भी की गई है रब्बुल इज़्ज़त ने। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र व नमाज की ताकीद की गई है। इसका सबसे आखिरी जो मौजू है यानी तीसरे रुकू में, तो उसमें हमें ये बताया गया है कि कुरान मजीद को मानने वालों और ना मानने वालों के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा या वो कैसे होते हैं। कुरान तारों की मंजिलों की तरह मरबूत व महफूज है। तिलावत कुरान के लिए तहारत शर्त है। कुरान से बेइतनाई पर तंबीह की गई है। मौत के सबब असीर हैं। मौत के बाद के मराहिल क्या होंगे उनका तस्करा किया गया है इसमें। और इस सूरत के बीच में हमें जो मौजू बताए गए हैं वो दुनिया के भी हैं, आखिरत के भी हैं। हम इसका मुख्तसर खुलासा के बारे में जानते हैं, जो कि हमें सूरतुल वाक़िआ के बारे में बताया गया है कि मुफस्सरीन के मुताबिक ये सूरत सूरह तहा के बाद नाजिल हुई। मुफस्सरीन लिखते हैं कि इसकी तायीद इस वाक़या से भी होती है जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने के बारे में है, कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन के घर में दाखिल हुए तो सूरह तहा पढ़ी जा रही थी। उनकी आमद की आहट सुनकर कुरान के औराक छुपा दिए गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहनोई को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। बहन अपने शोहर को बचाने आई तो उनको भी मारा, यहाँ तक कि बहन का सर फट गया। उनका खून बहते देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सख्त नदामत हुई। उन्होंने कहा, अच्छा मुझे वो सहीफ़ा दिखाओ जिसको तुम लोगों ने छुपा दिया है, देखो तो सही, मैं देख लूँ एक बार कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो बहन ने कहा कि आप अपने शिर्क की वजह से नापाक हैं
اور سورۃ الواقعہ کی آیت پڑھی لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور صحیفے کو لے کر پڑھا اور ایمان لے آئے۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے یعنی 5 نبوی سے پہلے سورۃ الواقعہ نازل ہوئی۔ اس سورت کا موضوع آخرت ہے۔ آخرت کے بارے میں کفار مکہ کے شبہات و اعتراضات کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ کفار کہتے تھے کہ انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ناممکن ہے، جبکہ اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گی۔ دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب دینا، جنت و دوزخ، یہ سب کہانیاں ہیں، خیالی باتیں ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی اور یہ واقعہ پیش آئے گا تو کوئی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ کسی میں یہ طاقت نہ ہوگی کہ دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دے۔ سب انسان بے بس ہوں گے۔ اللہ تمام انسانوں کو بیک وقت پیدا کر کے 3 گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ ایک سابقون جو دنیا میں نیکی کرنے میں پیش رہتے تھے، دوسرے عام صالح لوگ، تیسرے وہ لوگ جو مرتے دم تک کفر و شرک اور گناہ کبیرہ کرتے رہے۔ ان تینوں گروہوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کا تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر گھمنڈ میں آ کر چاہے کتنی ہی منمانیاں کر لے، موت کا وقت اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اے انسان، تیرے ماں باپ، تیری اولاد، تیرے جگر گوشے، تیرے پیارے تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں، تو بے بس دیکھتا رہتا ہے، تو ان کو بچا نہیں سکتا تو؟ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آخرت اور حساب کتاب نہیں ہے، تو پھر ان کو بچا کیوں نہیں لیتا؟ تو مانے یا نہ مانے، ہر انسان مرنے کے بعد اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ اور اسی میں انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک وقت یعنی واقعہ قیامت کا ذکر کیا ہے، اس کے واقع ہونے پر اس کے وقوع پذیر ہونے کا ایمان رکھے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں ہمیں جو مناظر پیش کیے گئے ہیں، سورۃ الواقعہ، واقعہ یعنی واقع ہونے والی، قیامت کا نام ہے یہ۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا تو انہیں اس بارے میں اس بات پر سب سے زیادہ تعجب ہوا کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، عقل سے بعید ہے، یعنی عقل سے دور باتیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ ضرور واقع ہوگی، یعنی قیامت برپا ہوگی، آخرت وجود میں آئے گی، کسی کو پست کر دے گی، یعنی دنیا میں جو بڑی عزت والے بنے پھرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق مارتے ہیں وہ پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں ذلیل سمجھے جاتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو اللہ بلند کر دے گا اور عزت کا ایک مقام دے گا۔ آیت نمبر 7 سے 10 میں تمام انسانوں کو بیک وقت پیدا کر کے 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یہ ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، کون سے لوگ ہوں گے؟ داہنے ہاتھ والے۔ یہ وہ صالح لوگ ہوں گے جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے تھے اور بشری کمزوری کی وجہ سے، یعنی جو انسان کمزور پیدا کیا اس کی وجہ سے ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے گا اور ان کو داہنے ہاتھ والوں میں اعمال نامے عطا فرما دے گا، یعنی ان کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور اللہ کے دربار میں داہنے طرف وہ کھڑے ہوں گے، یعنی جنت کی طرف۔ پھر دوسری لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، بائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مرتے دم تک کفر و شرک میں مبتلا رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، ان کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اور اللہ کے دربار کے بائیں طرف کھڑا کیا جائے گا۔ تیسرا جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے سورت میں وہ ہے آگے بڑھنے والے، یعنی نیکیوں میں سبقت لینے والے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہتے تھے، بھلائی کے ہر کام میں پیش ہوتے تھے، جہاد کا معاملہ ہو یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو یا دین کی تبلیغ کا معاملہ ہو،
ہر کام میں سب سے آگے ہوتے تھے، اس بنا پر آخرت میں بھی سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے سمیت میری جتنی بھی بہنیں اس وقت سن رہی ہیں تیرے کلام کو، اللہ ہمیں بھی سابقون السابقون میں شامل فرما لے، کیونکہ تو فرماتا ہے اولئک المقربون، اور فی جنات النعیم، ان کے لیے تو نے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہوگی۔ وہ کس طرح سے؟ جو اللہ کے حکم سنیں گے، ان پر کوئی حجتیں قائم کرنے یا کسی قسم کے دلائل پیش کرنے یا اپنے کسی قسم کی نفس کی خواہشات کے پیچھے لگنے کی بجائے فوراً جو اللہ کا حکم اس کتاب میں پڑھا، زندگی میں اللہ کے احکامات جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر فوراً کے فوراً عمل کی پوری کوشش، نیت اسی وقت کر لیا کریں۔ باقی عمل کروانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہ آسانیاں پیدا فرما دے ہماری زندگیوں میں اور ہمیں بھی مقربون میں شامل فرما دے، آمین۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار کا نقشہ یہ ہوگا کہ دائیں طرف صالحین، بائیں طرف فاسقین، سب سے آگے دربار خداوندی کے قریب سابقون ہوں گے۔ حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے عرش کے سائے میں کون جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا، یعنی یہ قرآن اللہ کا کلام پیش کیا گیا، انہوں نے قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا گیا انہوں نے ادا کر دیا، یعنی حق یہ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ، تو جو اللہ کی راہ میں خرچنے کا حکم ہے انہوں نے روکا نہیں، انہوں نے فوراً اس کا حق ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں، یعنی وہ جس طرح سے اپنے لیے سوچتے تھے، جو بھلائیاں اپنے لیے چاہتے تھے، جیسا خود پہنتے دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرتے تھے، تو یہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے بالکل قریب ہوں گے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ آیت نمبر 13-14 میں فرما دیا کہ وہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں، جن میں سابقون کی تعداد زیادہ تر ہوگی، اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جن میں سابقون کی تعداد کم ہوگی۔ یعنی آج جو سابقون میں ہم لوگ بھی دیکھ لیجئے، سابقون میں ہی ہیں، آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو محنت کر کے سابقون تک پہنچ جائیں گے عمل کر کے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یا پہلے لوگوں میں سابقون کی فیصد تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور بعد والوں میں کم، اور اسی طرح اگلی امتوں کے لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ آیت نمبر 15 سے 26 میں سابقون کی جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ سونے اور یاقوت کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ! اب سابقون کے انعام دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوبصورت اپنے جنت کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ کون ہی بے وقوف ہوگا اور کون ہی جاہل ہوگا کہ اتنی لاپرواہی کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنے میں اور ان میں عمل کرنے میں، جہاں اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ سونے اور یاقوت کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے آس پاس نوجوان خدمت گزار ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے، یعنی وہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین کے جو لڑکے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کا خدمت گزار بنا دے گا۔ یہ یاد رہے کہ مومنین اور صالحین کے جو لڑکے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ جنت میں اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے۔ خدمت گزار لڑکے ہاتھوں میں جام شراب کا لیے اہل جنت کے آس پاس دوڑے دوڑے پھریں گے، ایسی شراب جو صاف ستھری اور لذیذ ہوگی، دنیا کی شراب کی طرح پھلوں کو سڑا کر یا کشید نہ کی گئی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے چشموں کی صورت میں پیدا کرے گا۔ اسے پی کر نہ سر میں درد ہوگی اور نہ ہی عقل ماری جائے گی۔ ہمارا آج کا جو پہلا رکوع ہے وہ آیت نمبر 38 تک ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 38 تک۔ تو آگے آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان کے کان وہاں بیہودہ باتیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، تان و تشنی، گالم گلوچ اور دل آزاری کی باتوں سے محفوظ ہوں گے۔ وہ نہایت شریف اور مہذب انسانوں کا معاشرہ ہوگا۔ یہ دنیاوی زندگی کا بہت بڑا عذاب ہے جسے جنت میں نجات ملنے کی امید دلائی گئی ہے۔ سبحان اللہ! دیکھ لیجئے آج زندگی میں یہی ہے نا
جتنا بھی آپ دین پر چل لیں، اللہ کے احکامات مان لیں، عبادت گزار بن جائیں، لیکن پھر بھی آپ کو ان تمام چیزوں کا سامنا معاشرے میں کرنا پڑتا ہے، جبکہ وہاں پہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 27 میں اس آیت سے داہنے ہاتھ والوں کی جنت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان خوش نصیب لوگوں کو بہت خوبصورت جنت ملے گی۔ امت کے یہ صالحین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ابتدائی دور میں بھی کثرت سے ہوں گے اور بعد کے دور کے لوگوں میں بھی کثرت سے ہوں گے۔ یہ خوشخبری ہے امت مسلمہ کے لیے، سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا ہے کہ ان آیات میں دنیا کی ان عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے اختیار سے ایمان لائیں، عبادت کی، اللہ اور رسول کی فرما برداری کے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت جوان اور کنواری بنا کر جنت میں داخل کرے گا، خواہ وہ کتنی ہی بوڑھی ہو کر مری ہوں گی، یعنی چاہے وہ جتنی بھی عمر رسیدہ ہو کے مری ہوں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت اور جوان حسین بنا کر اٹھائے گا۔ حدیث شریف میں ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑھیا نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیا میرے حق میں جنت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو فرما دیا کہ اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی۔ سب جنتی عورتیں آپس میں ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں کی بھی ہم عمر ہوں گی۔ سبحان اللہ جی، یہ تھا ہمارا تعلیم الاسلام سے مختصر خلاصہ پہلے رکوع کا، اور اب اس سے احسن البیان سے چند آیات کا سن لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ اور تطبیق کر لیں گے۔ پہلی آیت جو ہے ہماری، اس میں واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے، کیونکہ یہ لامحال واقع ہونے والی ہے، اس لیے اس کا یہ نام بھی ہے۔ پستی اور بلندی سے مطلب ذلت اور عزت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافرمانوں کو پست کرے گی، چاہے دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہو۔ اہل ایمان وہاں معزز و مکرم ہوں گے اور اہل کفر و عصیان ذلیل و خوار ہوں گے۔ رجن کے معنی حرکت اور اضطراب یعنی زلزلہ، اور بسن کے معنی ریزہ ریزہ ہو جانے کے ہیں۔ ازواجن اصنافن کے معنی میں ہے، یعنی قسمیں۔ اس سے عام مومنین مراد ہیں جن کو ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جو ان کو خوش بختی کی علامت ہوں گے۔ اس سے مراد کافر ہیں جو بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور تیسرے جو ہیں ان سے مراد خواہ وہ مومنین ہوں۔ یہ تیسری قسم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا ان کو قرب خاص ہوگا حاصل، اور وہ ان کو اس سے نوازے گا۔ یہ ترکیب ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں تو ہے اور زید زید ہے، اس میں گویا زید کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔ سلتن اس بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے جس کا گننا ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی امت کے لوگ ہیں، اور آخرین سے امت محمدیہ کے افراد۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہے، کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام کے سابقین شامل ہیں۔ ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ قیامت تک تھوڑا ہے، اس لیے ان میں سابقین بھی بنسبت گزشتہ امتوں کے تھوڑے ہوں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ آیت کے مذکورہ مفہوم کے مخالف نہیں، کیونکہ امت محمدیہ کے سابقین اور عام مومنین ملا کر باقی تمام امتوں سے جنت میں جانے والوں کا نصف ہو جائیں گے، اس لیے ان میں سابقہ امتوں میں محض سابقین کی کثرت سے حدیث شریف میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی، مگر یہ قول محل نظر ہے، اور بعض نے اولین اور آخرین سے اسی امت محمدیہ کے افراد مراد لیے ہیں، یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں تھوڑی ہوگی۔ امام ابن کثیر نے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، اور یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اور آگے جملہ معترضہ ہے، فی جنات النعیم اور علی سرر موضونہ کے درمیان
मौदूना बने हुए जुड़े हुए, यानी मज़कूरा जन्नती सोने के तारों से बने और सोने जवाहिर से जुड़े हुए तख्तों पर एक दूसरे के सामने तकियों पर बैठे होंगे, यानी रूबरू होंगे, ना कि पुश्त ब पुश्त, यानी किसी की तरफ कोई कमर करके नहीं बैठा होगा। इतनी वसी होगी जन्नत के, सब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। यानी वो आगे आदमियों का जो जिक्र है लड़कों का, कि वो ऐसे नौजवान होंगे खिदमत गुजार कि वो नौउमर होंगे, वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। ना उनके कदो खाल और कदो कामत में कोई तगैर वाक़ होगा, बल्कि एक ही उम्र और एक ही हालत पर रहेंगे जैसे नौउमर लड़के होते हैं। सुदाउन ऐसे सरदर्द को कहते हैं जो शराब के नशे और खुमार की वजह से हो, और इंजाफुन के माना वो फतूर और अक्ल है जो मदहोशी की बुनियाद पर हो। दुनिया की शराब के नतीजे में ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। आखिरत की शराब में सुरूर और लज्जत तो यकीनन होगा, लेकिन ये खराबियाँ नहीं होंगी। माइन कहते हैं चश्मे जारी जो खुश्क ना होगा, अलमखनून जिसे छुपा कर रखा गया हो, उसको किसी ने हाथ ना लगाया हो, ना गर्दो गुबार उसे पहुंचा हो, ऐसी चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी और असली हालत में रहती है। यानी दुनिया में तो बाहम लड़ाई झगड़े होते थे, हत्ता कि बहन भाई भी इसी महफूज नहीं। इस इख्तलाफ व निज़ा से दिलों में कदूरतें और बुग़्ज़ और इनात पैदा होता है, जो एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी, सब व शितम, गीबत और चुगलखोरी वगैरह पर इंसान को आमादा करता है। जन्नत इन तमाम अखलाकी गंदगियों और बेहूदगियों से न सिर्फ पाक होगी, बल्कि वहाँ सलाम ही सलाम की आवाज़ें सुनने में आएंगी, फरिश्तों की तरफ से भी और आपस में भी अहले जन्नत की तरफ से भी यही सदा आएगी, जिसका मतलब है कि वहाँ सलाम तहिया तो होगा, लेकिन दिल और ज़ुबान की वो खराबियाँ नहीं होंगी जो दुनिया में आम हैं। हत्ता कि बड़े बड़े दीनदार भी इनसे महफूज नहीं हैं। अब तक जो है वो साबिकीन यानी मुक़र्रबीन का जिक्र था, और फिर आगे अस्हाबुल यमीन से अब आम मोमिनीन का जिक्र हो रहा है, जिसे जैसे कि एक हदीस शरीफ में है कि जन्नत के एक दरख्त के साए तले एक घोड़ा सवार 100 साल तक चलता रहा है, 100 साल तक चलता रहेगा, तब भी वो साया ख़त्म नहीं होगा। यानी जन्नत का जो जंगल है, जो उसके दरख्त हैं, वो इतने घने साए हैं कि अगर एक घुड़सवार 100 साल चलता रहे तो उनका साया ख़त्म ना हो। इसे सही बुखारी ने, सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी ये फल मौसमी नहीं होंगे जो वहाँ पे दिए जाएंगे, मौसम गुजर गया तो ये फल भी आइंदा फसल तक नापैद हो जाएं। ये फल इस तरह फसल गुल लाला होंगे कि पाबंद नहीं होंगे, कि बल्कि हर वक्त दस्तयाब होंगे। इस तरह उनके हुसूल में कोई रुकावट नहीं होगी। जब जिसका जो दिल करेगा वो वाफर मिकदार में उनको मिलते रहेंगे। बाज़ ने फुरुशिन फ़र्शों से बीवियों और मरफ़ूअतिन से बुलंद मर्तबा का मफ़हूम मुराद लिया है। अंशअनाहुन्ना में ज़मीर का मर्जा अगरचे करीब नहीं है, लेकिन सियाक़ के कलाम इस पर दलालत करता है कि इससे मुराद अहले जन्नत को मिलने वाली बीवियाँ और हूरे ऐन हैं। हूरें विलादत के आम तरीके से पैदाशुदा नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह ताला ख़ास तौर पर इन्हें जन्नत में अपनी कुदरत ख़ास से बनाएगा। और जो दुनियावी औरतें होंगी तो वो भी हूरों के अलावा अहले जन्नत की बीवियों के तौर पर मिलेंगी। इनमें बूढ़ी, काली, बदशक्ल जिस तरह की भी होंगी, सबको अल्लाह ताला जन्नत में जवानी और हुस्न और जमाल से नवाज देगा। ना कोई बूढ़ी होगी, बूढ़ी रहेगी, और ना कोई बदशक्ल रहेगी, बल्कि सब हसीन और जमील बाकरा कमाली की हैसियत से वहाँ पे मौजूद होंगी। उरुबन अरूबतुन की जमा है ऐसी औरत जो अपने हुस्न जमाल और दीगर महासिन की वजह से खावंद को निहायत महबूब हो। अतरौबन तिरुबन की जमा है, तिरबुन की जमा है, यानी इसका मतलब है हम उम्र, यानी सब औरतें जो अहले जन्नत को मिलेंगी एक ही उम्र की होंगी। जैसा कि हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि सब जन्नती औरतें जो हैं, जितने भी जन्नती होंगे 33 साल की उम्र के होंगे। इसे जामे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। यह मतलब ये भी है कि खामन की हम उम्र होंगी, मतलब दोनों सूरतों में एक ही है। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के लोगों में से, या ख़ुद उम्मत मोहम्मदिया के पहलों में से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो या आपकी उम्मत के पिछलों में से होंगे, ये अव्वलून और आखिरून जो हैं ये उनमें से होंगे। उनका जिक्र किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये थी हमारे पहले रुकू की मुख्तसर सी तफसीर। करते हैं, पहले लफ्ज़ी तर्जुमा लिख लीजिए और फिर इंशाअल्लाह ताला इन आयात की तत्बीक करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جب وقعت واقع ہوگی، واقع ہو جائے گی۔ اسم یہ جو ہے ہمارے پاس فعل ماضی ہے اور مؤنث کا واحد کا صیغہ آ رہا ہے، جب برپا ہو جائے گی یا قائم ہو جائے گی۔ اور فتح فا سے، فا جو ہے وہ وزن ہے اس کا وقوع سے، ماضی واحد غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ الواقعۃ واقع ہونے والی، اسم فاعل مؤنث واحد کا صیغہ ہے، فاعلہ جیسے ہوتا ہے نا، اسم واقعہ۔ لیسا نہیں، لیوقعتہا، لی وقعتی، اس کے واقع ہونے میں، ہا جو ہے وہ ضمیر کس کی ہے؟ مؤنث کی ہے نا، واقعہ کی طرف ہی جا رہی ہے کہ اس کے نہیں، اس کے واقع ہونے میں کاذبہ، کوئی جھٹلانے والی، کچھ جھوٹ بولنے والی، یعنی کوئی شک میں ڈالنے والی بات نہیں ہے۔ خافضۃ، پست کرنے والی یا نیچے کرنے والی، خفضن سے ہے، اسم فاعلہ کا صیغہ ہے۔ رافعۃ، بلند کرنے والی، پست بھی کرنے والی، بلند بھی کرنے والی، یعنی اٹھانے والی۔ اذا جب، رجت، رجت بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے اور مؤنث کا ہے، وہ ہلائی گئی، لرزائی گئی، جنبش دی گئی، رجن سے ہے، ماضی مجہول ہے، واحد غائب مؤنث کا صیغہ ہے۔ الارض زمین، رجن بھونچال یا ہلایا جانا یا لرزا دیے جانا، وبست اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ بست کہتے ہیں خلط ملط ہو جائے گی یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یہ مصدر ہے بسا یا بسو سے۔ الجبالو پہاڑ، بسا ٹوٹ کر، فکانت پھر ہو جائیں گے، ہباءً غبار، منبثا پراگندہ یا اڑتے ہوئے۔ یعنی جس طرح سے ایک چیز منتشر ہو جاتی ہے، روئی کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ روئی جس وقت وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے اس میں اس کو اچھال رہے ہوتے ہیں، رزا رزا ہو جاتی ہے اور اڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس فارم میں ہی انسانوں کے بارے میں اور یہاں پہ پہاڑوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ اڑتے ہوئے ہو جائیں گے، منتشر ہوں گے۔ اور ان بساتوں سے اسم فاعل کا واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ وَكُنْتُمْ، اور ہو جاؤ تم، ازواجن قسم یا گروہ، سلاسن تین گروہ، ہو جائیں گے تم، ہو جاؤ گے تم لوگ تین قسم کے۔ وہ تین قسم کون سے ہوں گے؟ اب آگے ان کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے۔ پھر اصحاب والے، المیمنتی دائیں، المیمنتی فاصحاب المیمنتی پس داہنے ہاتھ والے، ما کیا ہے، کیا ہی ہوں گے، اصحاب المیمنہ داہنے ہاتھ والے، و اور اصحاب والے المشأمتی، مشأمہ کہتے ہیں بائیں ہاتھ والوں، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ والے، مشأمہ اور میمنہ یہ دائیں اور بائیں کو کہتے ہیں۔ تو ہاتھ چونکہ مؤنث پروناؤن ہوتا ہے عربی گرامر میں، یہی چیز ہے نا کہ جو دو دو جسم کے اعضاء میں جو پارٹ دو دو کاؤنٹ ہوتے ہیں، جیسے کان ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، جیسے ٹانگیں ہیں، جیسے پاؤں ہیں، تو یہ مؤنث پروناؤن ہوتے ہیں عربی میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو المیمنہ، المشأمہ دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، ما کیا ہیں، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، والسابقون اور آگے بڑھنے والے، سابقون فاعلون کے وزن پر ہے، اسم فاعل ہے، سبقت لینے والے، السابقون آگے بڑھنے والے، اولئک وہی لوگ، المقربون مقرب ہیں، مقربون بھی کیا ہے، اسم فاعل ہے، مقرب کیے گئے ہیں، اسم مفعول ہے، یہ اسم مفعول ہے، مقرب کیے گئے ہوں گے، فی جناتی باغات میں، النعیمی نعمتوں والے باغ میں۔ فی نے کیا کیا، جنات النعیم کو حرف جارہ ہے نا، جر دے دی دونوں کو، ٹھیک ہے۔ ثلۃ بہت سے، من سے، الاولین اگلوں میں سے، اولین پہلوں میں سے ہوں گے، وقلیل اور قلیل یعنی تھوڑے سے، من الآخرین پچھلے لوگوں میں سے، آخری لوگوں میں سے ہوں گے، علی
تختوں پر، سرر علا پر، سرور تخت، سریر کی جمع ہے سرر، ٹھیک ہے، سریر ایک تخت کو کہتے ہیں، سرر اس کی جمع ہے، تختوں پر، مودونتن سونے کے تاروں سے بنی ہوئی یا جواہر سے جڑی ہوئی، جڑاؤ جو ہوگا وزن سے، اسم مفعول واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مودونہ جیسے مفعولتن ہوتا ہے نا، مفعولتن، اسی طرح سے مودونہ، لال یاقوت سے جڑے ہوئے، وہ تخت کیسے ہوں گے؟ یاقوتوں سے جڑے ہوئے ہوں گے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے، متکئین اسم فاعل ہے مزید فی میں، علیہا اس پر، متقابلین آمنے سامنے، تقابلہ مقابلہ کرتے ہیں نا، تو مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے لوگ ہوتے ہیں، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے، یطوفو آس پاس پھریں گے، طواف کریں گے، طواف سے لفظ ہے یطوفو آس پاس پھریں گے، علیہم ان پر، ولدان، ولدان ولد سے ہے جمع ہے، ولدان نوجوان لڑکے، مخلدون ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے، مخلدون ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے یا سدا رہنے والے، تخلیدن سے ہے، یہ بھی اسم مفعول ہے، آپ نے یہ مزید فی کا وزن پڑھ چکی ہیں، کیسے پہچانیں گے کہ ایک ہی وزن ہے لیکن مخلدون مخلدون کسرہ سے فاعل بن جائے گا اور فتحہ سے مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے، بِأَكْوَابٍ آب خورے، وَأَبَارِيقَ اباریق کہتے ہیں آفتاب، جی اباریق کہتے ہیں، ابریق کی جمع ہے اور اباریق، ٹھیک ہے، ابریق واحد ہے، اباریق آفتابے یا جگ لوٹے وغیرہ نہیں ہوتے، اس کو کہتے ہیں اباریق، وَكَأْسٍ اور گلاس، جیسے جگ سا نہیں ہوتا پانی پینے کا، اس کو کہتے ہیں اباریق، ٹھیک ہے، اور کأسن کہتے ہیں گلاس کو، من معین صاف شراب کے، معین ویسے عین کس کو کہتے ہیں؟ چشمے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پینے والے ہوں گے، لا نہیں، یصدعون سر میں درد ہوگا، یا یصدعون ان کو سر درد ہوگا یا ان کے سر نہیں چکرائیں گے، ٹھیک ہے، یصدعون چکرائیں گے، تصدیعون سے ہے، مضارع مجہول منفی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، انہا اس سے، ولا اور نہ، یونزفون عقل ضائع ہوگی، یونزفون بھی کہتے ہیں کہ نہ ان کے یعنی بالکل دماغ جو ہے کام کرنا چھوڑ جائیں گی یا عقلیں زائل ہوں گی، وفاکہتن اور میوے، مما اس میں سے جو، یہ من اور ما دو لفظ جو ہیں وہ ملائے گئے ہیں، مما اس میں سے جو، یتخیرون یتخیرون وہ پسند کریں گے یا پسند کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تخیرن سے ہے مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ، ولحمی اور گوشت، طیرن پرندوں کا، مما اس میں سے جو، یشتہون وہ چاہیں گے، شاء یشیء سے ہے، یشتہون وہ چاہیں گے، وحورن اور حوریں، اینن بڑی بڑی آنکھوں والی، کامثالی گویا کہ وہ، مثال ایسی کہ وہ، لؤلؤن وہ موتی ہیں، المکنون حفاظت میں رکھے ہوئے، مکنون صاف محفوظ چھپے ہوئے یا چھپایا ہوا، پوشیدہ، کنن سے اسم مفعول کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، مکنون مفعول ہے نا، مفعول کے وزن پر، جزاءً بدلہ، بما اس کا جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، فعل مضارع ہے یہ بھی ہمارے پاس، لا نفی اس کے اوپر داخل ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فیہا اس میں، لغون کوئی بےہودہ بات، ولا اور نہ، تأثیمن گالی گلوچ برے الفاظ، لغو باتیں، تأثیم لغو باتیں، الا سوائے، قیلن قول و قیل کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے کو، کہنے کو یا کلام کو، سلامن سلاما سلام ہی سلام کہیں گے، و اصحابو اور اصحابو والے، الیمینی دائیں دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین
کیا ہیں داہنے ہاتھ والے، فی صدر مخضود۔ اب پہلی کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے سابقون کا ذکر ہو گیا ہے، اب یہاں پہ دوسرے لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی ہوں گے، دائیں ہاتھ والے فی میں صدرن بیری مخضود بے خار کی، کانٹوں کی، مخضود بھی کس سے، مفعول پاک کیا ہوا، کانٹوں سے صاف کیا ہوا، خزدن سے ہے اس مفعول کا واحد مذکر کا صیغہ، وطلحن اور کیلے، منضود تہ بتہ ہوں گے، یعنی اوپر نیچے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ڈھیر لگا ہوا، جس سے نہیں ہوتا تہ بتہ پڑے ہوئے، وظلن اور سائے، ممدود لمبے لمبے، ومائن اور پانی، مسکوب بہتا ہوا یعنی جاری پانی، بہایا ہوا گرایا ہوا، سب بن سے ہے، اس مفعول کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، وفاکہتن اور میوے، کثیرتن کتنے ہی، بکثرت لا نہیں، مقطوعتن کاٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی ہوگی، یا قطع کردہ جس کا سلسلہ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا ہو، قطعن سے اس مفعول واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ولا اور نہ، ممنوعتن اور نہ ممنوع ہوگی، یعنی روکے ہوئے ہوں گے جن کو منع کیا گیا ہو، رد کی ہوئی، یا منع سے ہے، اس مفعول کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، وفرشن اور فرش، فرش کی جمع ہے فرش، اور فرش مرفوعتن اونچے اونچے، اونچے اونچے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اکثر ٹیلے یا پہاڑ کی چوٹیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر لوگ اوپر چڑھ کے اور نیچے کے مناظر دیکھتے ہیں، اس طرح سے اوپر اوپر فرش ہوں گے، انا بے شک، انشأنا پیدا کیا ہم نے، ہن ان کو، انشاء خصوصی پیدا کرنا، ہننا سے آپ پہچان رہے ہوں گے کہ مونس کی جمع آ رہی ہے، ٹھیک ہے، انشأنا ہن پیدا کیا ہم نے ان کو، انشاء انشاء پیدا کرنا یا پرورش کرنا اسی کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، انشاء کا انشاء فعل ہے، انشأنا ہن یہ فعل آ گیا اور اسی کا آگے مصدر آ گیا باب افعال سے، انشاء افعالن کے وزن پر، فجعلناہن پھر کر دیا ہم نے ان کو، ابکارن کنواریاں، یعنی جو عورتیں دنیا میں تھیں بوڑھی ہو گئیں، جیسی بھی تھیں جس حال میں تھیں، لیکن وہاں پہ وہ کنواری عورتوں کی شکل میں ہوں گی، عربن شوہروں کی پیاریاں، یعنی سہاگ والیاں، پیار دلانے والیاں، محبوبائیں، پارسا عورتیں جو خاون پر عاشق ہوں، ایسی، عروب کہتے ہیں نا، عروب اسی کی جمع ہے عروبن، اترابا ہم عمر ہوں گی، لی اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑنی ہے۔ وہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، امہات المومنین میں سے ایک نے، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو کہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے شاید سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ حوریں جو ہیں وہ افضل ہوں گی، جنتی خواتین جو ہیں وہ، یا کہ دنیا کی عورتیں، تو وہاں پہ حوروں کے اوپر دنیا کی عورتوں کو کیوں فضیلت حاصل ہے، کہ یعنی حوریں تو ہوں گی، ایک آدمی کو اگر حوریں عطا کر دی جائیں گی جو نیک پارسا اور تقوی کی زندگی گزارے گا، لیکن ان حوروں کی سردار اس کی بیوی ہوگی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یعنی اتنی فوقیت دی گئی ہے عورتوں کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس لیے کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں تو نہیں رہی ہیں اس دنیا میں، وہ تو حوریں تو ہیں ہی پاک صاف، ان کو تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کو تو صاف ستھری جگہ پہ رکھا، لیکن دنیا کی عورتیں یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاک رکھتی ہیں، وہ عبادت کرتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی پارسا ہوتی ہیں، وہ ان کے ہر طرح سے ایمان کا خیال رکھتی ہیں، ان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں ان کی حیا کی پاسداری کرتی ہیں، اور ان کی امانت دار ہوتی ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ درجے بھی بلند رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا، جیسے ہم نے رتبہ جانا اصحاب الیمین کے بارے میں، تو اب ہم ان آیات کی تطبیق کر لیتے ہیں۔ سن لیجئے آیت نمبر 1 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پاس اپنی پینسل ریڈی رکھا کریں تاکہ جہاں پہ آپ کو جو چیز زیادہ پوائنٹ آؤٹ کروائی جائے اس کو آپ نوٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اذا وقعت الواقعہ،
वा कहते वक्त आपने दोनों होंठ गोल करते हुए खोल देने हैं, मुंह को खोल देना है, लेकिन वाओ कहते वक्त आपने होंठ गोले जाने हैं, कौफ को पुर पढ़ना है। और अगर आपकी सांस लंबी है, आप मिला के पढ़ सकती हैं तो फिर दोनों आयतों को मिला के भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर वक्फ कर लें। और वक्फ की सूरत में आपने ताए मरबूता को हा में बदल देना है, फिर आपकी हा की साउंड आखिर में निकलनी चाहिए। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैस लिवक़अतिहा काज़िबह। वक़ में क़ाफ को पोर पढ़ना है और उस पर कलकला भी करना है, जबकि काज़िबह में काफ बारीक रखना है, दाल भी नरमी से पढ़ना है, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लैस लिवक़अतिहा काज़िबह। जब वाक़े होगी, वाक़े होने वाली, उसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह। ख़ा भी पुर पढ़ना है, रॉ को भी पुर पढ़ना है और दौत को भी पुर पढ़ना है। और ख़ाफ़िज़तुर में इदग़ाम बिला गुन्ना करना है। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह, पस्त करने वाली, बुलंद करने वाली। एक है खाफिजुन, खफजुन से है किसे, झुकाने वाली, नीचे करने वाली, और राफिया बुलंद करने वाली। ये क़यामत का दिन होगा। क्यों कहा गया कि झुकने वाली और बुलंद करने वाली? जिसके नाम अमाल के पलड़े भारी होंगे वो बुलंद हो जाएंगे, और जिनके नाम अमाल के पलड़े हल्के होंगे वो झुक जाएंगे। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा। रुज्ज में आप देखिए तशदीद है, सख्ती के साथ अदा कीजिए। रुज्जतिल अर्दु, रॉ भी पुर है, दौत भी पुर है, रॉ रज्जा में भी रॉ पुर है, ठीक है। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब ज़मीन भूचाल से लरजने लगेगी। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। रज्जा और बस्सा में आप देखिए फतहतैन हैं, तो यहाँ पे हम वक्फ़े इब्दाल कर लेंगे, दो फतह में से एक अदा करेंगे, यानी इसको हम अलिफ मद्दा से बदल देंगे। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। फ़कानत, ताकि पर हम्स करें, फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। हबाअम में आप देखिए कि कलमा में फतह अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ रही है, तो यहाँ पे हमारी मद्दे मुत्तसिल वाजिब, इसको 5 काउंट करेंगे। मुम में नून साकिन का कायदा इक़लाब, यानी नून साकिन के बाद बा आ रहा है। बस सा को भी आप इसी तरह तशदीद से सख्ती से अदा करेंगे। फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, फिर गुबार होकर उड़ने लगेंगे। वकुंतुम अज़वाजन सलासा। अज़ में सख्ती करनी है आपने, थोड़ी सी सीटी की आवाज़ लानी है, ज़्यादा नहीं। सलासा में बिल्कुल नरमी के साथ पढ़ना है, सा में सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कुल तुम में आप देखिए नून साकिन का कायदा इख्फा और इख्फा की और तुम में इजहार शफ़ी हो रहा है। वकुल तुम अज़वाजन सलासा, और तुम लोग 3 किस्म के हो जाओगे। क़यामत का मंजर पेश किया जा रहा है, कोई आसान बात नहीं है, बड़े मुश्किल और होलनाक लर्ज़े वाले दिन का बताया जा रहा है, जिसको वाक़िअह कहा गया है। उसके बारे में ज़िक्र हो रहा है कि फिर इंसान जो होंगे वो 3 कैटेगरीज़ में शामिल हो जाएंगे। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह। अस में आपने अ हमज़ा की आवाज़ बारीक रखनी है, सौत को पुर करना है। अस अस्हाबुल मैमनति। माँ में मद्दे मुनफसिल जायज़, अलिफ मद्दा है, बीच में फासला है, आगे हमज़ा आ रहा है। अस्हाबुल मैमनह। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह। तो दाहिने हाथ वाले, सुबहान अल्लाह, क्या ही दाहिने हाथ वाले हैं, यानी वही चैन और सुकून में होंगे। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह। और बाएं हाथ वाले क्या ही हैं, बाएं हाथ वाले यानी गिरफ्तार अज़ाब जो होंगे वो उनका जिक्र किया जा रहा है कि वो कितने ही बुरे लोग होंगे। वस्सा भी, सीन के ऊपर सीटी की आवाज़ भी आनी चाहिए और तशदीद की आवाज़ भी। सा बे नहीं कहना है, बाज़ेर बी।
आवाज़ आपने कसरा की शार्प रखनी है, को आपने पुर पढ़ना है, ठीक है। वस्साबिकून अस्साबिकून, और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं। उलाइकल मुक़र्रबून, ये भी लाम के ऊपर देखिए फतहा कायमा के उसी कलमा के अंदर ही हमज़ा मौजूद है, तो मद्दे मुत्तसिल वाजिब, इसको 5 काउंट करना है। मुक़र्रबून, क़ाफ भी पुर है, रॉ भी पुर है। आगे बून में मदारिस वक्फ़ी करनी है। जितने भी हुरूफ मद्दा पर हमारे आगे वक्फ़ आएंगे उन सब पे मदारिस वक्फ़ी करनी है, जिनको 6 हरकतों बराबर लंबा करना होता है। उलाइकल मुक़र्रबून, वही अल्लाह के मुकर्रब लोग हैं। फ़ी जन्नातिन नईम, फ़ी में 2 काउंट करेंगे, हमारे पास यह मद्दा है, और जन्नातिन नईम दोनों जगहों पे नून के ऊपर तशदीद है, यानी गुन्ने वाजिब है, इसको 2 काउंट करना है। जन्नतिन नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिए, जन्नातिन नईम, नेमत की बहिश्तों में होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, सुल्लह में भी तशदीद है, तनवीन के बाद मीम आ रहा है, हुरूफ यमून में से इदगाम अल गुन्ना करेंगे। अव्व में आपने वाव के ऊपर होंठों को गोल करना है, ठीक है। अव्वलीन, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, वो बहुत से तो अगले लोगों में से होंगे। व कलीलुम मिनल आखिरीन, कौफ को भी पुर पढ़ना है, लुम में इदगाम वाल गुन्ना है, आखिरीन में खा को भी पुर पढ़ना है, और इसकी कसरा भी बारीक रखनी है, रॉ को भी बारीक पढ़ना है, ठीक है। व कलीलुम मिनल आखिरीन, और थोड़े से पिछलों में से होंगे। अला सुरुरिम मौदूनह, अला आइन वस्ते हलक से निकालें, सुरु, सीन के ऊपर जम्मा है, रा के ऊपर जम्मा है, दोनों होंठ गोल करते हुए अदा कीजिए, और रा को पुर भी पढ़ना है। अला सुरुरिम मौदूनह, मऊ में वाउलीन है, दू में वाव मद्दा, दोनों का ध्यान रखना है आपने, एक वाउलीन है, दूसरी वाव मद्दा है। लाल याकूत वगैरह से जुड़े हुए तख्तों के ऊपर वो बैठे हुए होंगे। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन, मुत्त, ताकि पर तशदीद है, सख्ती कीजिए। ईन, मुत्तकीईन, खींच के पढ़ना है, और आइन नहीं बनाना, आइन नहीं कहना है, ईन हमजा की साउंड आनी चाहिए। तकिया लगाए हुए होंगे आमने सामने उसके ऊपर। मुतकाबिलीन पढ़ते वक्त एक बात का ध्यान आपने रखना है कि मुता नहीं कहना है, ठीक है। ता है, ता नहीं बनाना, इसको आगे कौफ को पुर करना है। मुता, ताजा पड़ता, मुतकाबिलीन, मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन, आमने सामने तकिया लगाए हुए होंगे। यतूफु, तो को पुर पढ़ना है, फा के ऊपर भी जम्मा है, पेश है, होंठ गोल कीजिए। अलैहिम में मीम साकिन का कायदा इजहार शफी। विलदानुम, नुम, तनवीन के बाद हुरूफ यमून में से इदगाम माल गुन्ना करना है। मुखल्ल, खौ को पुर रखना है, लाम बारीक रहेगा, ठीक है। खौ को पुर रखना है, लाम बारीक रहेगा। मुखल्लदून, यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, नौजवान खिदमतगुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे, उनके आस पास फिरेंगे। बी अक व बियों अबारीक, अक में आपने काफ के ऊपर हम्स करना है। बियों, तनवीन के बाद हुरूफ यमून में से है, तो यहाँ पे इदगाम माअल गुन्ना करेंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कि बियों में जब आप देखेंगे इदगाम माअल गुन्ना में कि हुरूफ यमून में से या मीम वाव नून जो बाद वाला हरफ होता है, हमने उसी का साउंड देना होता है। तो यहाँ पे वाव है, हम वाव का साउंड देंगे गुन्ना करते हुए। बियों अबारी, अबारी, रा बारीक हो जाएगी। अबारीक, कौफ पुर रहेगा, ठीक है। अबारीक, बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिम मिन मईन,
یہاں پہ دیکھیے آپ تنوین کے بعد ک میں آپ نے جھٹکا دینا ہے تھوڑا سا، اور سم میں، میم میں ایک جگہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، دوسری جگہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو آپ نے ساؤنڈ وہی دینا ہے جو بعد والا حرف ہو. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور آفتابی اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر. ان کے ارد گرد کون، یعنی آپ خورے جو ہوں گے آفتابی اور صاف شراب کے گلاس لے کر یہ نوجوان جو ہوں گے ان کے آس پاس پھریں گے. جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں شادیوں وغیرہ میں، فنکشنز میں، لڑکے یا سرور جو بیچ میں سرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے پانی وغیرہ کولڈ ڈرنکس لے کر کھانا وغیرہ لے کر سرو کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے جنت کا خاکہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ نوجوان خوبصورت لڑکے ہوں گے جو اس طرح سے پانی وغیرہ شراب جو ہے وہ پیش کریں گے. لا یصدعون، صاد کو پر پڑھیں گے، دال کے اوپر تشدید ہے، سختی سے پڑھیے. لا یصدعون عنہا ولا ينزفون. عنہا میں اظہار حلقی ہے، ولا ينزفون ولا نہیں ہے، ولا منہ کھول کے ادا کیجیے، ولا ينزفون میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. وَفَاكِهَةٍ میں بھی دونوں جگہوں پہ آپ دیکھیے، پہلے تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام مع الغنہ کریں گے، اور دوسری جگہ مما میں غنہ واجبہ کریں گے. یہ تخیرون میں خواہ کو پر پڑھنا ہے، یا کی تشدید ہے لیکن یہاں پہ شین کی آواز نہیں لائیے گا، ٹھیک ہے. ابھی تک آپ کا یہ خیشہ بن جاتا ہے، خیشہ نہیں ہے. خیرون یا کی تشدید ادا کرنی ہے، لیکن یا چونکہ نرمی والے حروف میں سے ہے تو نرمی سے اس کو ادا کریں. خیرون. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. لحم حاوست حلق سے تو آپ کو پر پڑھنا ہے. ریم مما میں بھی ادغام مع الغنہ اور غنہ واجبہ ہے. یش میں آپ نے حمز کرنا ہے، ٹھیک ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے گا. وحور عین، حور میں حا وسط حلق سے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجیے وہ مدہ، اور رن عین میں اظہار حلقی کرنا ہے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے آ رہا ہے. وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. کامثال اللؤلؤ المکنون، امثال میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، جلدی پڑھنا ہے. لؤلؤ میں لؤ میں حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے، مکنون میں کاف پہ حمز کرنا ہے. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے حفاظت سے تہ کیے ہوئے آبدار موتی ہوں. جزاء بما كانوا يعملون. جزا میں دیکھ لیجیے الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں موجود ہے تو مد متصل واجب، اس کو 5 کاؤنٹ کریں گے. بما کو 2 کاؤنٹ کریں گے. تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو اس نون کو ہم نے کیا کرنا ہے، میم سے بدل لینا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. فیہا میں یا مدہ الف مدہ، آگے لغ غین کو اپنے ادنا حلق سے پر ادا کرنا ہے. ولا میں ادغام مع الغنہ کرنا ہے. تأثیما میں حمزہ کے اوپر جھٹکا تھوڑا سا دینا ہے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں نہ بےہودہ وہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی گالی گلوچ سنیں گے. الا قلیلا سلاما سلاما. قلیلا اور سلاما میں دونوں جگہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اس لیے اخفا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. ہاں ان کا کلام وہاں ہوگا سلام سلام. اس میں آپ نے حمزہ باریک رکھنا ہے، صاد کو پر کرنا ہے، ہا کو وسط حلق سے ادا کریے اور لام کے اوپر ساکن ہی رکھنا ہے، جزم دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو قلقلہ نہیں کرنا.
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِين، اور داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے، کیا ہی عیش کی زندگی میں ہوں گے۔ فی صدرم، صد میں سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے اور کسرہ کی آواز باریک بھی ہونی چاہیے، اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ رم مخ، مخ تنوین کے بعد میم ہے، ادغام الغنہ کریں گے، اور مخ میں خوا کو آپ نے پر پڑھنا ہے، خوا پہ قلقلہ نہیں کرنا، مخ نہیں کہنا ہے، مخ بس اس طرح سے سٹاپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ فی صدر مخضود یعنی بے خار کی بیڑیوں، وطلح منضود، اب دودھ کہیں یا دودھ کہیں، آپ نے ضاد کو پر پڑھنا ہے، طا کو بھی پر پڑھنا ہے، طا کے بعد جو لام ساکن ہے اس کو باریک ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم میں باریک آواز کرتے ہوئے تنوین کے بعد میم ہے، ادغام الغنہ کرنا ہے، منضود میں اخفا کرنا ہے۔ وطلح منضود، اور کیلے تہبتے ہوں گے، وظل ممدود، ضا کو نرمی سے بغیر سیٹی کی آواز کے پڑھیں گے اور لام کی تشدید ادا کرنی ہے۔ آگے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام الغنہ، اور ممدود میں میم ساکن کا قاعدہ، مم میں جو میم ساکن ہے اس کا اظہار شفیع کرنا ہے۔ وظل ممدود، اور سائے لمبے لمبے، وماء مسکوب، مائن میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اور پانی اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں، وفاکہۃ کثیرہ، فاکیہہ ہا پر رکھنا ہے، ہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، فاکیہہ نہیں ہے، فاکہۃ کثیرہ، تل میں اخفا کرنا ہے، اور میوے ہائے کثیرہ کے باغوں میں یعنی کثرت سے رکھے گئے میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، قوف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، طا کو بھی پر پڑھنا ہے، اور ممنوعہ میں میم ساکن ہے، اظہار شفوی کرنا ہے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روکے گا۔ وفرش مرفوعہ، فرو میں بھی را پر ہے، مر میں بھی را پر ہے، فا اور را دونوں کے اوپر ضمہ ہے، دونوں ہونٹ گول کیجیے۔ وفرو، فرو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وفروش مر، مر را کے اوپر بہت زیادہ تکرار بھی نہیں کرنی ہے کہ پھر وہ تشدید بن جائے، ما بس یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فو آہ میں بھی دونوں ہونٹ گول کر لیجئے، وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں، انا انشأناہن انشاء، یہاں پہ ہم نے وقف ابدال کیا ہے، فتحتین تھیں اور ہم نے 2 زبروں کو الف سے بدل دیا، ان نا میں غنہ واجبہ ہے، اور آگے مد منفصل جائز علل الفی، الف کے اوپر ہے نا کیونکہ الف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے، انشأ میں ہمارے پاس اخفا ہو رہا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ش میں تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے، نا ہننا، نا کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، منہ کھول کے ادا کیجئے، انشأناہن، غنہ واجبہ کریں گے، انشاء میں بھی اخفا حقیقی ہے، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا ہے، یعنی بے شک ہم نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا ہے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اب کورا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، ابکارا، اب میں قلقلہ کرنا ہے، نون مشدد ہے پیچھے، اس پر غنہ واجبہ کرنا ہے، تو ان کو قواریاں بنایا، کیسی، عروباً، آئین کو وسط حلق سے ادا کریں اور را کے پر ضمہ ہے، پر پڑھنا ہے، بن اترابا، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار حلقی کرنا ہے، اور لی اصحاب الیمین میں بھی صاد کو پر پڑھنا ہے، لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، ہا وسط حلق سے ادا کرنی ہے، عروباً اترابا لی اصحاب الیمین،
عربا اترابا لأصحاب الیمین، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری ان آیات کی تطبیق۔ اب ایک بار اس رکوع کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، لے وقعتها اتے نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو کسرہ کی آپ کی ابھی تک آ رہی ہے نا آواز مجہول، اس کو پلیز اب ٹھیک کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ دھیان سے سنیے۔ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو مقبول فرما لے اور جو ہم نے پڑھا سیکھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔